बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन रात पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर के दो हवाले हैं। बदकिस्मती से इन दोनों हवालों से खून टपक रहा है। 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। ढाका हमारी तारीख है और हमारी तारीख ढाका है। पाकिस्तान की बानी जमात मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी। पाकिस्तान की करारदाद बंगाली लीडर मौलवी फजले हक ने पेश की थी और अगर 1971 तक मुल्क में 100 बड़े अच्छे और ईमानदार लीडर थे तो उनमें से 60% का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से होता था। लेकिन अफसोस, हमने अपनी गलत पॉलिसियों, डंडे की सियासत और मफाद परस्ती के हाथों अपने मुल्क का बड़ा हिस्सा जाया कर दिया। हमने अपनी तारीख खो दी। इस वाकये इस सानहे को गुजरे 44 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के जुग्राफिये और पाकिस्तान के नजरिए से जुदाई का खून टपक रहा है। कौम को मशरकी पाकिस्तान के जाने का दुख है, लेकिन इस जुदाई से बड़ा दुख यह है कि हमने इस सानहे से कुछ नहीं सीखा। हम टुंडे हो गए, हमारा दायां बाजू कट गया, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। दूसरा 16 दिसंबर पिछले साल तुलू हुआ था। 2014 दिसंबर का महीना, 16 तारीख, दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। 135 बच्चों को शहीद और 121 बच्चों को जख्मी कर दिया। हम जब भी इस वाक़े को याद करेंगे, हमें इस सानहे से भी मशरकी पाकिस्तान की तरह खून की बू आएगी। हम अगर आज भी ठंडे दिलो दिमाग से फैसला करें तो हम ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अगर फैसलों में ताखीर से काम न लेते, हम बर वक्त फैसले करते, तो मशरकी पाकिस्तान का सानहा पेश आता और ना ही APS के मासूम बच्चे मारे जाते। ये हमारी बेहिस पॉलिसियां थीं जिनकी वजह से हमें 2 16 दिसंबरों का तोहफा मिला और एक 16 दिसंबर कल तुलू होगा। कल सिंध असेंबली फैसला करेगी कि क्या कराची में रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात में तोसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यह फैसला साबित करेगा कि कल के पाकिस्तान में APS और फॉल ऑफ ढाका जैसे पाकिस्तान में रहना है या फिर तारीख से सबक सीखकर आगे बढ़ना है। कल का फैसला यह फैसला भी करेगा कि हमने सानहों के दौर में जिंदा रहना है या फिर अमन और इत्मीनान के अहद में जिंदगी गुजारनी है। सिंध असेंबली कल जो भी फैसला करे, ये करे, लेकिन ये इतना जरूर सोच ले कि कल का दिन कहीं मुल्क की तारीख का तीसरा 16 दिसंबर साबित ना हो जाए। हम कहीं मुल्क को तीसरा 16 दिसंबर ना दे जाए। ख़वातीन हज़रात, आज भी सिंध असेंबली में यह हुआ। किसी ने नाम नहीं लिया है, तो उस कुर्बानी का क्या फायदा? एक्सप्लेनेशन, आई एम सॉरी, देयर इज अ एक्सप्लेनेशन। कल जो कुछ हुआ वो आप अलाउ करते हैं, तो ये सिचुएशन ना। आप बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। कल बहुत शाउट किया आप लोगों ने, प्लीज बैठ जाएं। 806 नहीं चलने देंगे सर। सर कम से कम क्वेश्चन नंबर 806। क्या कल का दिन मुख्तलिफ होगा या फिर कल भी वही टेप चलेगी जो आज और गुज़श्ता कल चली थी? हम आज इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब हमारे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे तीसरे मेहमान है अली रजा आब्दी साहब, MKM के साथ ताल्लुक रखते हैं और कराची में हमें ज्वाइन किया है। फैसल वाडा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है इनका। फैसल वाडा साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने आज ये इंकशाफ किया कि जराइम पेशा लोग, कराची के जराइम पेशा लोग नहीं चाहते कि रेंजर्स को तोसी मिले, लिहाजा ये मामला इसी तरह निपटा दिया जाएगा और पुलिस पे लोगों को एतबार नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी हो, लेकिन जराइम पेशा लोग नहीं चाहते। तो ये कौन से जराइम पेशा लोग हैं कराची में? शुक्रिया जौहरी साहब। देखिए जौहरी साहब, मसला ये है कि रेंजर्स का मसला क्या है। रेंजर्स का इशू ये आ रहा है कि रेंजर्स जब ऑपरेशन करती है या अरेस्ट करती है क्रिमिनल्स को, टारगेट किलर्स को, मर्डरर्स को, और दहशतगर्दी में जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है करप्शन का, तो उनका इत्तफाक से 90% ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप, MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स पे आ रहा है।
اور جب ہم ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی جیب کترے کے لیے تو لا ہے, موٹر سائیکل والے کی قانون ہے, لیکن اسمبلی سے ریلیٹڈ لوگوں کے اوپر قانون نہیں, وہ بالا تر ہے, ابو دا لا ہے, جو بھی کرنا چاہیں. اور جو ریزرویشن اور اپوزیشن آ رہی ہے وہ رینجرز کی اس کام کی وجہ سے آ رہی ہے. دیکھیں پولیس پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے, اگر وہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. کراچی کے لوگوں کا امن و امان, جان و مال کی حفاظت کے لیے مسئلہ آ رہا ہے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز میں انوالوڈ ہے. اٹس ناٹ کہ سندھ کی پیپلز پارٹی ہے یا ایم کیو ایم ہے اور باقی نون جو ہے وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے. مسئلہ سارا ہے اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے کہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے, ہماری ویلنگنس ہے, ہماری طرف کوئی آتا ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ان پارٹیز کو آ رہی ہے, ان کے لیڈرز کو آ رہی ہے, ان کے ایم این اے منسٹرز کو آ رہی ہے جو ٹاپ کرپشن یا کرمنل ایکٹیویٹیز میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اب وہ جب سارے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ امبیرس بھی کرتے ہو, ریڈیکیول بھی کرتے ہو. لیکن فیصل صاحب ایک چھوٹا سا ایک تاثر ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ کراچی کے جو ووٹرز ہیں ان کو یہ کرپشن اور یہ دہشت گردی اور یہ ٹارگٹ کلنگ نظر کیوں نہیں آتی؟ جب ان کے پاس جاتے ہیں ووٹ کے لیے تو ووٹ انہی پارٹیز کو دے دیتے ہیں وہ. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ خوش ہیں ان حالات میں, وہ نہیں چاہتے کوئی نئی تبدیلی آئے وہاں پہ. چودھری صاحب دیکھیں, اگر آپ لوکل باڈی کی بات کریں تو ٹوٹل 18% ٹرن آؤٹ ہوا. اگر آپ جنرل الیکشنز کی بات کریں تو ٹوٹل 27% ٹرن آؤٹ ہے. یعنی کہ 75% پارٹیسپیشن ہے ہی نہیں, یا 70% پارٹیسپیشن نہیں, یا 60% پارٹیسپیشن ہے ہی نہیں. تو آپ کیسے یہ گیج کر سکتے ہیں کہ وہ سارے لوگ ووٹ کر رہے ہیں؟ پلس یہ کچھ لوگوں کی تنظیم بہت زبردست سٹرونگ ہے, ان کو وہ بینیفٹ ہے, کچھ کو الیکشن کمیشن ان کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے, سبٹریکٹ اور ایڈیشن کرتی رہتی ہے, کسی کی فیملی ٹری کا کسی کا نام ڈال دیتی ہے, آپ کے نیچے 10 آدمی ڈال دیں گے جو آپ کی فیملی میں پتہ بھی نہیں ہوگا, جو رہ رہے دوسرے علاقوں میں ان کو اس علاقے میں ڈالتے. تو یہ تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. ابھی جو ہمارا مین فوکس رینجرز کے حوالے سے وہ ہمارا آپ ساتھ ہی رہیے گا سر, آپ ساتھ رہیے گا. یہ بتائیے گا روبینہ خالد صاحبہ کہ یہ ایشو چھوٹا ایشو اس کو بڑا کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ مسئلہ نپٹائیں جی. دیکھیں ایشو تو چھوٹا نہیں ہے, ایشو بڑا ہی ایشو ہے, اور یہ ہے کہ اس کو غلط تناظر میں اور غلط لائٹ میں افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں جو اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ایک ٹائم میں کہہ چکے ہیں کہ طالبان اور دہشت گرد جو ہے وہ ہمارے ہی لوگ ہیں. چونکہ وہاں پہ ڈرون کے اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ ری ایکشن کے طور پر پھر حملہ کرتے ہیں. اس کی جسٹیفیکیشن ان لوگوں کے پاس تھی. یہ اگر ضرب ازد کو دیکھا جائے تو جس وقت ضرب ازد شروع ہوا, دہشت گردی کے خلاف جب جنگ شروع ہوئی تو مخالفت کرنے والے بھی جو لوگ تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے, میں یہاں پہ کچھ کہنا نہیں چاہتی ہوں, اور جنہوں نے ساتھ دیا دہشت گردی کی جنگ کا وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے. اچھا یہ رینجز کے اختیارات میں توسیع کر کیوں نہیں دیتے؟ میرا بڑا سمپل سوال ہے آپ سے. وہ ہم ضرور کریں گے. پیپلز پارٹی کا ہر سینیٹر, ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے, ہر وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہونی چاہیے, ہوگی. نہیں انشاءاللہ ہوگی, یہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, دیر سویر اس کے اندر ہو جاتی ہے. لیکن میری بات کا پورا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو بہت جو ہے زور و شور سے جو ہے اس چیز کے پیچھے کھڑے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے, اور اس لیے صرف کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ٹائٹ کارنر میں کیا جائے, ایک مشکل وقت میں ڈالا جائے. اگر آپ کو پچھلا سال تو کوئی 16 دسمبر کی آپ نے ابھی بات کی 16 دسمبر کو یہی پارٹی تھی جو کہ یہاں پہ جب آپ ضرب ازد کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے جو ہیں آئی ڈی پیز جو ہیں وہ کھلے میدان میں جو ہے خیبر پختونخوا کے علاقے میں ہی وہ تھے, اور ان کے اوپر جو گرمی میں جو سختی اور جو قیامت ان کے اوپر بیتی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. لیکن فوکس آپ سب کا کدھر تھا؟ آپ سب کا فوکس ان کے دھرنے کی وجہ سے صرف ڈی چوک پہ تھا. لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ضرب ازد اگر یہ واقعہ روبینہ صاحب ایشو ہوگا تو پھر میڈیا کا فوکس بھی وہیں پہ ہوگا. اگر دھرنا تھا تو فوکس دیکھیں دھرنا کوئی آپ تو نہیں کر رہے تھے. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں دھرنا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ اس کو آپ سب چیزیں چھوڑ کے, اتنی بڑی جنگ کو چھوڑ کے ہمیں یہ بتاتے رہے دن رات 24/7 کہ دھرنے کے اندر آج کھانا کیا پکا ہے, اس کے اندر ناشتہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے آج کون سا سنگر گانا گائے گا. یہ آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. نہیں میں ڈائیورٹ نہیں کر رہی, میں ایک آپ کو اس کا پہلو بتا رہی ہوں. اگر یہ اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا دھرنا تو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن نہ ہوتا, آپ میاں نواز شریف کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے, بالکل, کیونکہ دیکھیں جمہوریت کے نعرے نہ لگاتی, دعوے نہ کرتی. اس کا مطلب اتنا اہم تھا. اتنا اہم اس لیے تھا کہ دودھ کا جلا جو ہے, دودھ کا جلا ڈاکٹر صاحب چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے.
ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ حالات جو ہیں کوئی بہت اچھی طرف نہیں جا رہے تھے. یہ تو وہ جو سانحہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا, نہیں تو ابھی تک پتہ نہیں کیا تماشا لگا کے یہ بیٹھے ہوتے یہاں پر. ٹھیک ہے محسن صاحب, یہ فرمائیے گا سر کہ یہ اگر پیچھے چلے جائیں, ایک سال کیلنڈر کو پیچھے لے جائیں آپ, 15 دسمبر 2014 وہاں پہ چلے جائیں آپ, تو عمران خان صاحب اس وقت دھرنا دے رہے تھے اسی جگہ پہ جہاں پہ اس وقت آپ لوگ پارلیمنٹ میں سے نکلتے اور داخل ہوتے ہیں, اور اس وقت ان کا ایک سٹانس تھا آپ کے بارے میں, پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں. آج لودھا میں جلسہ کیا انہوں نے ایگزیکٹ ایک سال بعد, تو آج بھی ان کا وہی سٹانس ہے, وہ آج بھی آپ کو چور کہہ رہے ہیں, وہ آج بھی آپ کو کرپٹ کہہ رہے ہیں, اور وہ آپ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور دھاندلی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا؟ دیکھیں جی, اس حال میں جو خاص فرق نہیں پڑا, اس میں ایک چیز بہت واضح فرق پڑا ہے, وہ یہ پڑا ہے کہ عمران خان کو لوگوں نے سیریسلی لینا چھوڑ دیا ہے. جو ان کی تقاریر تھیں, جو ان کی وہاں پہ جس طریقے سے ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا تھا کنٹینر کے اوپر چڑھ کے, اس کے ساتھ عمران خان کو سب سے زیادہ خود نقصان ہوا ہے. جو ان کا ایک مینڈیٹ تھا, جو ان کا ایک ووٹ بینک تھا, جو کہ شریف لوگ یا جو کہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کوئی تبدیلی یا کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے, جب انہوں نے ان کو کنٹینر پہ چڑھے ہوئے بولتا ہوا سنا اور جس طریقے سے اخلاقیات کی حدیں تجاوز کرتے تھے, تو ان کو واضح ہو گیا کہ یہ وہ عمران خان نہیں جس کے لیے انہوں نے ووٹ دیا تھا 2013 کے الیکشنز میں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے ہمارے خیال سے. تو ابھی جہاں پہ ابھی جو موجودہ صورتحال جس طرح کی چل رہی ہے, اس کے بیچ میں ایک جو کراچی کے حوالے سے میں یہ ضرور بات کروں گا کہ جو کراچی میں ابھی ایک کنفیوژن چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جب رینجرز کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اریسٹ کریں گے, آپ سب کچھ کریں گے, تو اس وقت جو پولیس کا اور رینجرز کا ہونا ایک پیج پہ بہت ضروری تھا. اگر ڈاکٹر عاصم کو رینجرز والے پکڑتے ہیں, رینجرز کی تحویل میں علیحدہ بات کرتے ہیں, پولیس کی تحویل میں وہ علیحدہ بات کرتے ہیں, تو یہ سسٹم کی وہاں کی سسٹم کی کمزوری ہے کہ یہ وہاں پر بیٹھ کے آپس میں پولیس کی اگر ایک لائزون یا کوارڈینیشن نہیں بن رہی تھی, تو قائم علی شاہ صاحب کو وہ کوارڈینیشن ڈیولپ خود کرنا چاہیے تھا. اور اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں تھیں جس میں کوئی کمیاں تھیں, پروسیکیوشن میں کچھ ڈیلیز تھے, تو وہ رینجرز کو بھی کور کرنے چاہیے تھے کہ ایسے ڈیلیز, ایسے جو گیپس تھے وہ ساتھ لے کے عدالت میں نہ جاتے, تاکہ وہ تو گورنمنٹ نے کرنے ہیں نا. رینجرز تو ایک ادارہ ہے, اس طرح پولیس بھی ایک ادارہ ہے. گورنمنٹ اگر دونوں کو ایکٹیو نہیں کرے گی تو ان کے درمیان کوارڈینیشن پیدا نہیں ہو سکے گی. یہ تو گورنمنٹس کا کام ہے نا, وہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا اور یہاں پہ وفاقی گورنمنٹ کا. اس میں یہ پیورلی سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں پولیس جو ہے نا, رینجرز کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے, وہ آپ کا ادارہ ہے. نہیں, ادارہ ہمارا ہے, لیکن کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے لیے کر رہا ہے. کپتان کون ہے, بار بار یہ بحث چل رہی کہ جی لیڈ کون کرے, چیف منسٹر سندھ کر رہے ہیں, اور وہی میٹنگز بھی وہ ہے. تو پھر یہ وزیر اعظم صاحب وہاں کیوں چلے جاتے ہیں سر, وزیر داخلہ کیوں چلے جاتے ہیں, وزیر دفاع کیوں چلے جاتے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, وہ پھر سندھ حکومت کو دیکھنا دیں چیزوں. وزیر اعظم, وزیر داخلہ, یہ تو ہمیشہ جب ایپکس کمیٹی یا اس طرح کے اجلاس ہوئے تھے, جب بھی ہمیشہ نہیں ہوتا, کراچی کمیٹی کے اجلاس ویسے بھی ہوتے ہیں. کراچی کی صورتحال میں چیف جسٹس بھی گئے ہیں, سپریم کورٹ کے بینچز نے بھی وہاں پہ سماعت کی. کراچی کے جو حالات تھے وہاں پہ, تو ہر کوئی جو پاکستان کا درد دل میں رکھتا ہے, اور اگر اس کے پاس ایک پوزیشن ہے پاکستان کے سیاسی سیٹ اپ میں, تو وہ تو جاتا ہے وہاں پہ. تو پھر وزیر اعظم جاتے ہیں تو مسئلہ حل کر کے آئے نا سر, وہاں پہ وہ جاتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بریفنگ سنتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہاں پر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فوج, رینجرز جو ہے اور پولیس کے بیچ میں کوارڈینیشن نہیں ہے. مین پرابلم ہی آ رہا ہے نا کہ جی آپ کی پروسیکیوشن جو ہے, پولیس کہہ رہی کہ جی بندہ بے گناہ ہے, رینجرز کہہ رہی بندہ گناہ گار ہے. تو یہ جو گیپس تھے, یہ ان کو ڈیلے جو تھے, ان کو ریزالو کرانے چاہیے. وہ کر رہے ہیں نا سر. اب پھر آپ چودھری صاحب کو سمجھائیں کہ وہ اتنی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے, سندھ حکومت کر رہی ہے. پھر وہ دیکھیں, آپ اس یہ فرمائیے کہ کل کے دن ہو جائے گا یہ. بہت شکریہ جاوید صاحب. مجھے نہیں لگتا کہ کل بھی شاید یہ ہو سکے گا, کیونکہ سارے چیف منسٹرز پشاور میں ہیں, اور سندھ اسمبلی شاید یہی ایک سٹینس لے گی کہ ہمارے چیف منسٹر نہیں ہیں یہاں پہ, اور اس کو شاید پش آن کریں گے آگے کے دنوں تک. قطع نظر اس کے کہ یہ کیا ایونٹس چل رہے ہیں اور کس طرح ہو رہا ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپریشن ابھی تو آپریشن شروع ہوا ہے بیسکلی, کہ پچھلے 2-2.5 سال سے جو توجہ آپریشن کی تھی وہ کراچی میں نیشنل ایکشن پلان بھی ہو گیا, پوپا بھی آ گیا, وہ سب کا سب متحدہ قومی موومنٹ نے سفر کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ساتھ میں لیاری گینگ وار, کچھ کالعدم تنظیمیں, کچھ اور جگہوں پہ گئے ہیں آپ, لیکن میجورٹی جو میڈیا سے ہم نے سنا ہے اور پھر میڈیا کے ساتھ جو چلا ہے اور پھر ہم نے فیس کیا ہے, وہ ادھر ہی رہا. اب انسیڈنٹلی ایک ڈاکٹر عاصم اریسٹ ہوتے ہیں, اور اریسٹ ہونے کے بعد ان کی کوئی تفتیش ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ کنفیشنل ویڈیو, کچھ سٹیٹمنٹس آتے ہیں, پھر اس کے بیچ میں یہ بھی آتا ہے کہ جی پی ایس او سے پتہ نہیں کتنے پیسے لے رہے تھے. اگر اس کا بھی حساب آپ کریں تو وہ پی ایس او کی میرے خیال میں اتنا پروفٹ بھی نہیں ہوگا جتنا پیسے اس وقت ڈکلیئر کر دیا تھا.
اور پھر جو ایف آئی آر کرتی ہے وہ ایف آئی آر میں سارا ذکر بھی نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا. تو اس سے کنفیوژن آتی ہے, ظاہر سی بات ہے, اور اس سے کوشچنز ریز ہوتے ہیں کہ پرفارمنس آف رینجرز اور پرفارمنس آف پروسیکیوشن پہ بھی خاص طور تو پہ. اس کا مطلب یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کو بری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, ڈاکٹر عاصم تو فرنٹ مین ہیں, باقی ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے اور ان کے نام اور بہت سارے لوگوں کے جن کے آنے تھے یا آنے ہیں وہ اس کیس میں انوالوڈ ہیں, جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن کو جتنے اختیارات رینجرز کے پاس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے واپس, اور ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو انٹیریئر سندھ میں بھی جانا چاہیے, کیونکہ سندھ حکومت ویسے تو پورے پاکستان میں ساؤتھ پنجاب میں جو نرسریز ہیں اس طرح کی, یہاں سے میں بھی آ رہا ہوں قریب سے, تو ایک مسجد ہے جہاں پہ کھلے عام وہ کھل کے بولتے ہیں کہ میں داعش کا بھی سپورٹر ہوں, اور اے پی ایس کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد وہ بھی سپورٹ کیا تھا. تو نیشنل ایکشن پلان کی اگر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس میں نہ حکومت اپنی فیڈرل گورنمنٹ سیریس ہے, نہ ہی پروونشل گورنمنٹ سیریس ہے. تو اب بہت سیریسلی اس کو لینا ہے. اب آپ کا 16 دسمبر بھی آ گیا, بچوں کی برسی بھی آ گئی, اس کو ہم نے بنا دیا ایک پروڈکٹ. سارے چینلز جو ہیں دن اور رات اسی پہ بات کر رہے ہیں. وہ ایک خوفناک واقعہ, لیکن ان کے پیرنٹ سے معلوم کریے کہ جن کے اوپر سے گزری ہے, وہ جو بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں اور وہ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کے بچوں کے خون کے اوپر آپ اتنی بڑے بڑے پروگرامز اور وہ چیزیں کر رہے ہیں, انسٹیڈ کہ جی پورا پاکستان جائے اور جا کے لوگ اور بڑے بڑے سارے جا کے وہاں پہ ملیں, ان سے بات کریں, کنڈول کریں, ان کے ساتھ رہیں, رادر دین کہ ٹی وی پہ اس کو ایک میڈیا ایک طرح سے پورا اپنے سرکل بنا لیا ہے اور سرکس بن گیا ہے وہ ایک یہ چیز. ٹھیک ہے, یاد کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کو پروڈکٹ کر کے مارکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیصل واڑا صاحب, یہ فرمائیے گا فیصل صاحب کہ آپ کی پارٹی آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ رینجرز کے اختیارات کو پورے پاکستان تک پھیلانا چاہیے, پنجاب بھی اس کے اندر آنا چاہیے, اور پنجاب بھی بیٹھ کر یہاں پہ بھی جو روٹس ہیں دہشت گردوں کی ان تک پہنچنا چاہیے؟ چودھری صاحب دیکھیں, ہم تو ڈے ون سے ہمارا سٹانس یہ ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ مسئلہ یہاں یہ آ رہا ہے کہ رینجرز نے 70% امن لیا, جو میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں ٹیمپریری ہے, کیونکہ پروسیکیوشن آگے بڑھنے نہیں دے رہی. لوگ ججز کو بلیم کریں, ان کا قصور نہیں ہے. ہمارے پاس جوڈیشل ریفارمز نہیں ہیں, جو ہمارے پاس وٹنس پروٹیکشن بل نہیں ہے, پولیس وہ ثبوت مٹا دیتی ہے, 14 کو 4 کر دیتی ہے, آپ کے ٹیلی ویژن بتا رہے ہیں. ڈی ایس پی جو ہے وہ خود پولیس کا ہونے کے بعد تحفظ دینے کے بعد بجائے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جان کا خطرہ ہے, شکیں چینج ہو رہی ہیں. اور کراچی سے کراچی میں تو ان کو دینے ہی دینے ہیں وہ پاورز, کراچی سے ہٹ کے پورے سندھ میں جانے چاہیے, یہ بھی بالکل بات ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں جانے چاہیے, یہ بھی بالکل بات ٹھیک ہے. کیونکہ چودھری نثار صاحب نے تھوڑا سا کنٹروورشل کیا, ایماندار آدمی وہ ضرور ہیں, لیکن انہوں نے بڑی بے بسی دکھائی. نہیں ان کو اختیارات دے رہے تو پورے پاکستان پہ کیسے جائے گا بھائی؟ دیکھیں چودھری صاحب, ابھی تو چودھری نثار صاحب نے جو بات کی اپنی بے بسی کا جو ہزار ہے, انہوں نے 3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. ایک, انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک آدمی کو بچانے کے لیے صوبائی حکومت یہاں تک پہنچ گئی, اس کا مطلب انہوں نے خود پردہ ہٹا دیا کہ حکومت کسی کو بچانے کے لیے کسی ایکسٹینٹ تک بھی جا سکتی ہیں. دوسرا, انہوں نے کہا کہ جو کرپشن کا ادارہ ہے نیب, اس کی ساری اپوائنٹمنٹس پیپلز پارٹی نے کی ہے, تو پھر اگر میں نے کسی آدمی کو نوکری دی ہے تو وہ میرا احتساب کیسے کرے گا. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ انہوں نے کہا میرے پاس ویڈیوز ہیں, تو ویڈیوز کیا پرسنل نیگوسیشنز کے لیے رکھ دی گئی ہیں, اگر ویڈیوز ہے تو سامنے لائی جائے. تو یہ تینوں چیزیں کہنے کے بعد دونوں حکومتیں, اور اس کے نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا اگر میں 2.5 سال کی پرفارمنس بتاؤں گا پیپلز پارٹی کی تو لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اس کا مطلب صوبائی اور وفاقی حکومت کو ایک دوسرے کی حرکتیں اور چیزیں پتہ ہیں. تو کیا 2 پارٹی سسٹم کے اندر, ڈیموکریسی کے اندر یہی ہونا تھا؟ اور خان صاحب ڈے ون سے چیخ رہے تھے, اس پہ کوئی غلط بات کیا ہو رہی تھی, اس پہ اپوزیشن کیوں خان صاحب کو وہ کر رہی تھی بلیم کے غلط بات کریں. اب تو وہ سب پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت کا حصہ ہیں وہ خود یہ باتیں کر رہی ہیں. اور اگر آپ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم تک کی, تو پھر آپ پنجاب حکومت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کے پی کے کی حکومت میں, ہم نے تو اپنے منسٹرز کو خود ہتھکڑیاں لگائی, ہمیں آج بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آج بھی کوئی حکومت فیصلہ کرتی ہے ہمارے بندے کے لیے پاکستان کے اندر, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی اور ان کے کنفیشن سٹیٹمنٹس کو بھی دیکھ لیں, رانا مشہود کی ویڈیو کا بھی ذکر کر لیں, رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی کر لیں, عابد شہری صاحب کے والد کی باتوں کا بھی کر لیں. پھر نوٹس تو بہت ساری چیزیں لینے کا ہے, بہت ساری ویڈیوز ہیں, بہت سارے ایویڈنس ہیں, ہونا کچھ نہیں ہے. چودھری صاحب ہونا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہی معاملہ چلے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمیشہ یہ کلیم کرتے رہے کہ یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو اب جو چودھری نثار کی بات ہے, جو ان کی گفتگو, اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ملے ہوئے نہیں ہیں, یہ تو باقاعدہ ڈاکٹر عاصم کی ویڈیوز بنا لی اس گورنمنٹ نے. تو یہ ان کا ملاپ تو نہ ہوا نا. چودھری نثار صاحب بالکل ایماندار آدمی, وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, پہلے بھی کرنے کی کوشش کی ہے. کراچی میں آپ نے ان کو کئی دفعہ دیکھا ہے, سول آرم فورسز ان کے انڈر میں, لیکن ان کو آنے نہیں دیا تھا میٹنگ میں. ان کے خود اختلافات پارٹی کے اندر کھل کے ہیں. آپ کو یہ باتیں مجھ سے زیادہ پتہ ہے. چودھری نثار صاحب چاہتے ہیں, وہ بے بس ہیں, وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر چکے ہیں. کتنی دفعہ کرے ہیں, وہ رونے سے تو رہے.
وہ جتنی بے بسی اپنی بتا سکتے تھے ایز انٹیریئر منسٹر، اس کے بعد تو پاکستان کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ فیصلہ وہ سر یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ چودھری نثار صاحب اکیلے ہیں آپ کی پارٹی میں، جو ان کا سٹانس ہے اس سارے معاملے میں، آپ کی پارٹی میں سے کسی شخص نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اس سٹانس۔ دیکھیں جی چودھری نثار صاحب بینگ فیڈرل منسٹر اور انٹیریئر ڈپارٹمنٹ وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو تو ایک افسوس ہو رہا ہے کہ بھائی ایک آپ نے بیٹھ کے کمٹمنٹ کی ہے، رینجرز اب ان کی منسٹری کے نیچے فال کرتے ہیں، اب وہ اپنی منسٹری کے ساتھ تو کھڑے ہوں گے، کوئی بھی منسٹر اپنی منسٹری پہ جب کرٹیسزم ہوگا تو وہ کھڑا ہوگا، اور وہ صحیح کھڑے ہوئے اصول پہ اس لیے کھڑے ہوئے کہ اگر آپ ان کے اوپر آج اعتراض کریں تو نہیں ہم دیکھیں میں کوئی شخص نہیں جو ان کو سپورٹ کر رہا ہو، اکیلے بیان دے رہے ہیں، دیکھیں اکیلی پریس ریلیز ان کی آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں پوری پارٹی ڈاکٹر عاصم کو سپورٹ کر رہی ہے۔ چودھری نثار صاحب ہمیشہ سے اپنی منسٹری کے معاملات کو بڑا گرپ رکھتے ہیں، بڑا عبور حاصل ہے ان کو، اور اپنی منسٹری کو خود سے ہی چلاتے ہیں۔ ان کی منسٹری میں آپ دیکھیں کہ انٹرفیئرنس جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اپنی منسٹری کے جتنی پچھلے دنوں وہ جو پاکستان آ گئے تھے ایلیگل امیگرینٹس پاکستان آ گئے تھے، ان کا جو جہاز تھا فوراً واپس بھجوایا گیا، چودھری نثار صاحب نے خود ڈیسیجن لیا، اس میں انہوں نے کوئی مشاورت یا کوئی نہیں کہ ماشاءاللہ ان کے پاس یہ ہے اسکل۔ تو اب چودھری نثار صاحب جو ہے یہاں پہ پارٹی پیچھے کیوں ہٹ جاتی ہے سر؟ اب دیکھیے نا ڈاکٹر عاصم کے ایشو پہ جو چودھری نثار صاحب کا سٹانس تھا، آپ کی پارٹی میں کسی شخص نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ دیکھیں چودھری نثار صاحب کو جو سٹانس ہے، دیکھیں چودھری نثار صاحب جو بول رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ہم سارے ان کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، بٹ ہم ان کے اوپر اوپینین نہیں دے سکتے بیکاز وہ سینئر ہے، پارٹی کے لیڈر ہیں۔ ہم اگر ان کے اوپر اپنی اوپینینز دینا شروع کریں ہم تو سپورٹ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام لوگ، قائم علی شاہ صاحب انہوں نے اپوز کیا چودھری نثار کو، باقاعدہ لڑ پڑے، نثار کھوڑو ان کا بیان آیا، مولا بخش چانڈیو کا بیان ہے، ان کے خورشید شاہ صاحب ان کا بیان آیا، اعتزاز احسن کا بیان آیا، روبینہ خالد صاحب یہاں بیٹھی ہوئی انہوں نے بیان دیا، پوری پارٹی قمر زمان قاہرہ سب نے چودھری نثار کے خلاف گفتگو کی کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جنگ ہے اور اس جنگ کا یہ جنگ دور تک جائے گی، لیکن آپ کی پارٹی میں سے کسی شخص نے چودھری نثار کو سپورٹ نہیں کیا۔ دیکھیں اب ہماری چودھری نثار وہی چودھری نثار ہیں، جب اعتزاز احسن صاحب نے جو کچھ پارلیمنٹ میں کیا تھا اس کے بعد تو جو الائنس بنا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کی جو بہت بڑی سازش تھی، اس کے بعد چودھری نثار نے کتنی چیز کا کیا کہ وہ خاموش رہنے، کوئی جواب نہیں دینا، مناسب سمجھا کہ سسٹم کے لیے اگر میں بولوں گا تو مناسب نہیں ہوگا۔ یہ کہنا کہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ نہیں کرے، چودھری نثار پارٹی کے سینئر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی منسٹری کے عبور کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر چلاتے ہیں، اور پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی وقفہ لینے دیں محسن صاحب، لیکن فیکٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، آپ کے 4 وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پی آئی ڈی کے اندر بیٹھ کے وہ 4 وزراء ایک لائن میں بیٹھ کے وہ عمران خان صاحب کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب چودھری نثار کا مسئلہ آتا ہے تو آپ سب خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سب پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ روبینہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یہ میں اپنا خیال نہیں ظاہر کر رہا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب 27 تاریخ کو یہاں تشریف لانا چاہتے ہیں، بی بی کی برسی ہے اور اس پر انہوں نے تقریر کرنی ہے، یہ رینجرز کو 27 تک ان کی توسیع نہیں ہونے دی جائے گی، اور جب وہ 27 کی تقریر کر کے واپس چلے جائیں گے تو پھر توسیع کر دی جائے گی۔ یہ صرف زرداری صاحب کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ان کا ملک ہے، وہ جس وقت چاہے وہ آ سکتے ہیں، جس وقت جانا چاہیں وہ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے ملک میں رہے نا، نہیں رہیں گے، ابھی اگر اپنی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آنا اور جانا دیکھیں اس کی اپنی شخصی آزادی بھی ایک چیز ہوتی ہے، اپنی مرضی سے آپ آتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ جاتے ہیں، اس کو آپ یہ اس کے ساتھ نہیں جوڑیے۔ آ رہے ہیں ویسے انشاءاللہ تعالیٰ جب کہا ہے تو پھر تشریف بھی لائیں گے، اور کیونکہ موقع ایسا ہے کہ ان کی یہاں موجودگی ضروری ہے، پارٹی کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بی بی کی برسی پہ یہاں پر ہوں، لیکن ایسا کوئی جو ہے آپ یہ جو قیاس آرائی کر رہے تھے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا 27 کے ساتھ 27 دسمبر کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں، تو یہ توسیع اس سے پہلے ہی ہو جائے گی؟ توسیع اس سے پہلے ہی ہو جائے گی، لیکن دیکھیں اگر سندھ اسمبلی اس کے اوپر اگر بحث کرنا چاہتی ہے تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو پرابلم کیا ہے، اچانک کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس سے پہلے تو دیکھیں اس سے پہلے بھی اور کسی وقت بھی وہ لیجسلیٹو ایک باڈی ہے، لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، اگر ان کے تحفظات ہیں وہ وہاں بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بات کرنے دیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سندھ کے جو رینجرز کے آپریشن کے بالکل حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر آپریشن کریں، ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایشو اہم ہے یا غیر اہم ہے؟ دیکھیں اتنا جس طریقے سے اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں کو امن نہیں چاہیے؟ نہیں، کراچی کے لوگوں کو ضرور امن چاہیے، بالکل چاہیے، اور پورے پاکستان کے اندر امن چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں 25 ایجنڈے پہ 11ویں نمبر پہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مجھے بتا دیں، اگر پرسوں میں خبریں دیکھ رہی تھی اور مجھے بہت دکھ اور افسوس بھی ہوا، 25 لوگوں کی شہادت ہوئی پاڑا چنار کے اندر، 25 لوگ جو ہیں دہشت گردی کی جنگ کا شکار ہوئے، کہیں اس کا دور دور تک ہلکا سا ذکر کر کے سب سے بڑا میڈیا کے جو مسئلہ تھا کہ کراچی میں پائپ لائن پھٹ گئی ہے۔
اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کراچی میں پائپ لائن پھٹ جانا بڑا ایشو ہے کہ 25 لوگوں کا شہید ہو جانا پاڑا چنار میں، وہ بڑا پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا اور اس پہ میں آپ کی بات نہیں کر رہی، میں جنرل میڈیا ہاؤسز کی بات کر رہی ہوں. یہ جو پارا چنار کا ایشو آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ ٹیلی ویژن سکرین سے دیکھا نا جی؟ بالکل دیکھا. اس وقت دیکھیں میڈیا کام کر رہا ہے نہیں، لیکن جس طریقے سے آپ لوگ صرف کراچی، اب ٹارگٹ کلنگ جو ہے میرے صوبے میں خیبر پختونخوا میں اٹ از اے ڈیلی روٹین، اگر روز نہیں ہے تو ایک دن چھوڑ کے ضرور ہے. ہر جگہ اس طرح کے حالات ہیں، یہ نہیں کہ صرف کراچی کے حالات برے ہیں، لیکن سنگل آؤٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ میں عابدی صاحب کی طرف جاتا ہوں، لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ٹھیک ہے ٹیلی ویژن چینل تو ٹھیک کام نہیں کر رہے، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہتر بنانا چاہیے اپنے سسٹم کو، لیکن یہ بتائیں کہ کیا سینٹ میں پارا چنار کے شہداء کے لیے آج دعا ہوئی ہے؟ ہو چکی ہے، قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہمارے جو جس دن کیا حکومت نے کچھ وہاں پہ کیا ہے؟ کیا پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہیں؟ کیا چیف منسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں؟ کیا میاں نواز شریف صاحب؟ آپ میڈیا کی بات پہ آپ کو ذرا فیل ہو گیا، لیکن یہ کہ ہم نے وہاں دعا ضرور کی. لیکن دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل ایشو نہ بنائیں. ایک روٹین کی ان کی ایکسٹینشن ہے، وہ ہو جائے گی. اگر اس میں 2-4 دن کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی سے یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایک قرارداد لائی جائے گی سندھ اسمبلی میں جس میں 4 شرائط ہوں گے اور ان 4 شرائط کے تحت اس کو توسیع دی جائے گی. کیا آپ سے کوئی مشورہ کیا گیا ہے کہ ہم سیاستدانوں کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، اس میں سرکاری ملازمین کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، سرکاری دفاتر کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی بڑی شخصیت اگر اس کے خلاف کچھ چارج شیٹ کی جاتی ہے یا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے رینجز کی طرف سے، تو پہلے چیف منسٹر صاحب سے اجازت لی جائے گی اس کی؟ نہیں، میرے خیال میں ہم سے ابھی تک یہ ڈسکس نہیں کیا گیا ہے، نہ مسودہ شیئر کیا گیا ہے. اور جیسے چیف منسٹر سے اجازت لینے کی بات ہوتی تھی تو متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہیڈ آفس پہ ریڈ ہوئی تھی وہ چیف منسٹر صاحب کو پتا تھا. اس کے بعد بھی جب قمر منصور بھائی کو اریسٹ کیا گیا تھا تو اس ریڈ کا بھی ان کو پتا تھا. بہت ساری ڈاکٹر عاصم کے بارے میں نہیں پتا تھا، ڈاکٹر عاصم کے بارے میں نہیں پتا تھا شاید پتا ہوگا، کیونکہ شاید چیف منسٹر صاحب بھول جاتے ہیں. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ان سے کام کرا لیا جاتا ہے، ان کو شاید یاد نہیں رہتا اگلے دن. لیکن یہ چیز ہم سے ابھی تک ڈسکس نہیں کی گئی ہے، نہ کوئی اس طرح کی وہ آئے ہیں کہ 4 پوائنٹ. اگر یہ 4 پوائنٹس اگر اس میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں قرارداد میں تو ایم کے ایم اس کے حق میں ووٹ دے گی یا آپ خاموش رہیں گے یا واک آؤٹ کریں؟ دیکھیں جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس آپریشن کو کنٹینیو ہونا چاہیے، بے شک کرپشن کے پیچھے جاتا ہے جس طرح چل رہا ہے. کرپشن کے پیچھے بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کیونکہ کرپشن کی وجہ سے ہی دہشت گردی ہوتی ہے اور کرپشن کی وجہ سے ہی پورے پاکستان میں یہ ایک مینس آیا ہوا ہے، اور یہ چیز صرف کراچی تک نہیں رکنی چاہیے. دس شوڈ گو ٹو انٹیریئر سندھ آلسو. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو بھی گرفتار ہونا چاہیے تو پھر رینجرز کی جو اختیارات اس میں کرپشن ڈال دیں. آپ نے دیکھا ہوا، آپ نے صرف دہشت گردی کے خلاف ان کو ایکٹیو کیا. دیکھیں ابھی تک پارلیمنٹ پہ تو گیا نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ میں ابھی پہلی دفعہ جا رہا ہے. اس سے پہلے تو 26-27 سال سے ایگزیکٹو آرڈر سے ہی چل رہا ہے یہ کام، اور اب جب یہ جا رہا ہے اندر تو ہو سکتا ہے پہلے ہم وہ دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے پروپوزل کیا ہے. اس میں اگر یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ان کو کرپشن کا بھی مینڈیٹ دے دیا جائے تو بسم اللہ جی، لے لیجیے. ہونا چاہیے، ویسے آپ کا خیال یہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جائے. تو موسیٰ صاحب اگر یہ وہاں پہ آپ کرپشن کو ڈال دیں سر، ویسے پورے پنجاب میں بھی آپ لے کے آئیں، کراچی میں بھی لے کے آئیں، وفاق میں بھی لے کے آئیں، تو رینجرز کو آپ اختیار کیوں نہیں دیتے جی وہ کرپٹ لوگوں کو گرفتار کریں؟ دیکھیں جی، رینجرز کے پاس قانون کے حوالے سے تو رینجرز کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، یہ اختیار نیب کے پاس ہی ہونا چاہیے. نیب کو انڈیپینڈنٹلی پیرالل کام کرنا چاہیے. اور جہاں پہ رینجرز جس طرح محسوس کرتی ہے، جس طرح ڈاکٹر عاصم صاحب کا ایشو چل رہا تھا، تو ڈاکٹر عاصم صاحب کے اوپر دیکھیں ایشو یہاں پہ جو میں نے بھی اس کو دیکھا ہے باریک بینی سے، کہ اگر ایک ٹی ایم اے ہے کراچی کی، کوئی ایک ایسا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ادارہ ہے، فشریز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر دہشت گردی کرنے والے یا جرائم میں ملوث لوگوں کو وہاں پہ ڈیلی ویجز پہ 50 جگہوں سے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، تو ان کے جو سرگنا لوگ ہیں یا ان کو وہاں پہ نوکری پہ کون رکھوا رہا ہے، تو یہ چیز تلاش کرنی پڑتی ہے. تو انویسٹیگیشن اگر آپ ان اداروں میں چلے جائیں، پنجاب کے اندر بھی انویسٹیگیشن ہو نا، تو اس قسم کی آپ کو ہزاروں کہانیاں پنجاب میں بھی ملیں گی. پنجاب کا ایشو یہ ہے کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر رہے، دیکھیں آپ اس کو نہیں جائزہ لیتے. دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم تو نیب پنجاب میں ابھی بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے. نیب نے پنجاب میں لوگوں کو اس طرح پکڑ دکڑ جاری ہے، تو نیب کو کرنا چاہیے. اور جو ابھی نیب کو دیا، اب تو ایشو وہاں پر آ گیا کہ نیب، دیکھیں اس بات پہ صرف یہ ہو گیا تھا کہ جو نیب کی جو رینجرز کی یہاں پہ تھی، جو ان کی جو پوری اسٹریٹجی تھی، وہ تھوڑی سی اس میں یہ چیز آ گئی کہ اس میں نیب کو آگے لے آنا چاہیے تھا. اگر ان کے اوپر کرپشن چارجز تھے تو پہلے دن ایف آئی آر کرپشن چارجز کی نیب کا ریفرنس ڈال دیا جاتا ہے. لیکن وہ تھوڑی سی چیزیں جو تھی وہ مکس اپ ہو گئیں.
وہ غلطی اس طرح کی ہوگی، غلطی ہوگی جو ان کی کرمنالٹی تھی وہ ایک طرف چل رہی تھی، کرمنالٹی میں پولیس نے ان کو دگا دے دیا، پولیس نے پروسیکیوشن. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے غلطی ہوئی تو چودھری نثار صاحب اتنا کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے اگر چیزیں کھولی تو لوگ قوم کے سامنے رکھ دیں گے، منہ چھپانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو چودھری نثار صاحب کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ جو یہاں پہ بات کی ہے بیسیکلی رینجز والی، یا جو ایک شخص کی بات ہوئی ہے، وہ تو بات کریں گے ایک پورا آپریشن چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، اور اس آپریشن میں کافی سکسیس بھی ہوئی ہے. اب اس آپریشن کے بیچ میں ایک اس کا ایسا اینگل نکل آیا جس میں فائنینشیل امبیزلمنٹ آ گئی ہے یا فنڈنگ کی بات آ گئی، تو جو بندہ فنڈنگ میں انوالو ہے، اگر آپ اس کو وہ ٹیررزم کے اینگل سے جب فنڈنگ کو دیکھتے تو اس کی جو فائنینسنگ کا سارا اینگل ہے وہ آپ اس میں نیب آ جاتی ہے. تو یہاں پہ لا کو بھی اکارڈنگلی امینڈ ہونا چاہیے. اور فنڈنگ صرف کراچی میں ہو رہی ہے، باقی کسی جگہ فنڈنگ جہاں پر بھی ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں پورا آپ کو دیکھنا پڑے گا. مجھے بریک لینا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سر پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل واڈا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان سب کا یہ خیال ہے کہ کرپشن خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، صرف کراچی میں ہے، صرف ڈاکٹر عاصم نے کی ہے، کیا پنجاب میں کرپٹ لوگ نہیں ہیں، کیا خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، کیا رینجرز کو ان سب کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے؟ چودھری صاحب دیکھیں، میں تو بڑا کلیئر ہوں، میں نے سٹارٹ اسی سے لیا تھا کہ آپ اکراس دا بورڈ کریں، پنجاب میں بھی جائیں، کے پی کے میں جانا ہے، جس کو آنا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں، ہماری ویلنگنس ہے. ابھی جو سب سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ کچھ اور ہیں. دیکھیں چودھری صاحب، کراچی کا سب سے زیادہ مینڈیٹ جو ہے وہ علی رضا عابدی صاحب کی پارٹی کے پاس ہے. ایم پیز ان کے زیادہ، ایم این ان کے زیادہ، سینیٹر ان کے، میئر ان کا، گورنر ان کا. تو پھر ملبہ بھی اٹھائیں 10 سال کا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا انٹیریئر سندھ ہے، ملبہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، دودھ کی نہریں انہوں نے نہیں ڈالی، تو تنقید بھی برداشت کرنی پڑے گی، اور اس کا جو ڈیفیکٹ ہے اور جتنے فالٹس ہیں وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ کرنے ہیں. جتنا 10 سال میں اس کا شہر کے ساتھ ہوا یا صوبے کے ساتھ ہوا وہ پورا ملک جانتا ہے. اور ہم تو نہیں کہہ رہے کہ اسپیسیفک آپ پیپلز پارٹی کی طرف رہے یا ایم کیو کی طرف رہے، ہماری ویلنگنس ہے. یہ ضرور ہے کہ فیڈریشن کے اندر، فیڈرل کے اندر سبھی صاف ستھرے فرشتے لوگ ہیں، وہاں نہیں ہو رہی جس پہ آبجیکشن ہمارا رائٹ ہے. نمبر 2 پہ اگر آپ آئے بات کو، تو چودھری نثار صاحب ایک اور بات کہہ گئے ہیں، جسٹس سسٹم پہ سوال اٹھا دیا ہے. اور اس کے بعد خوشی صاحب نے اس کے اوپر، خوشی صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر 15 دن کے لیے چودھری نثار صاحب چلے جائیں وہ بھی طوطے کی طرح بولیں گے. تو اس کا مطلب جتنی جیلیں بھری ہوئی ہیں وہ کیا اسی نظام کے تحت طوطے کی طرح بولنے کی وجہ سے لگی ہے؟ چوتھی چیز یہ کہ کیا آج تک آپ کرپشن کا پیسہ، جو اتنے بلند دعوے تھے فیڈرل حکومت کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی، کیا کرپشن کا میکینزم ہے کسی کو آپ پکڑ سکیں، کسی کو آپ سزا دلا چکے، کسی سے لوٹا پیسہ واپس لا چکے؟ یہ تماشا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے، کوئی کسی کا سیریس نہیں ہے، سب اپنی گیم کریں. صرف سیاست ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا میں ہو گیا سر، یہ خیبر پختونخوا میں آپ نے کرپشن کے چارجز پہ وزراء کو نکالا تھا، کیا آپ نے وہ سارے پیسے واپس لے لیے ان سے؟ چودھری صاحب دیکھیں، خیبر پختونخوا کی پولیس پولیٹیسائز نہیں ہے، یہ آپ کے چینلز بتا رہے ہیں، ہم نے تو کر دیا کام. آپ سے سوال یہ ہے، بڑا سادہ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے وزراء کو، شروع میں بھی آپ نے فرمایا اور یہ بات درست بھی ہے کہ آپ نے وزراء کو ڈی سیٹ کیا تھا، آپ نے نکال دیا تھا سر ان کو، بلکہ ایک آپ کی کولیشن پارٹنر تھی آپ کی پارٹی، آپ نے اس کو نکال دیا اقتدار سے، تو اب ان کو دوبارہ لے لیا تو یقیناً وہ کرپشن کی جو پیسے ہوں گے وہ بھی آپ نے ریکور کر لیے ہوں گے ان سے. چودھری صاحب دیکھیں، اگر کسی ادارے نے کسی بھی کے پی کے آدمی پہ ہاتھ ڈالا ہے اور ادارہ اگر کلیئر کر دیتا ہے، جیسے ڈاکٹر عاصم صاحب کا ہے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اگر ان کو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تو اس کا مطلب وہ نہیں تھے مجرم. اگر ان کو عدالتیں پکڑ لیتی ہیں، ان کو ثابت ہو جاتا ہے تو ریسٹ ہو جائے گی. ان کا خیال یہ ہے کہ کراچی آپ سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں پہ، تو ملبہ بھی اٹھائیں آپ. دیکھیں جی، یہ جب سے الیکشنز ہارے ہیں بیچارے، اور انہوں نے اپنا تو بیڑا غرق کیا، ساتھ میں پوری جماعت اسلامی کو بھی لے کے ڈوب گئے. وہ 18% ٹرن آؤٹ کی باتیں کر رہے ہیں جب سے کہ یہ الیکشنز کو کسی طرح متنازع یا اس طرح دکھانے کے لیے کہ کراچی میں شاید متحدہ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. 18% میں ان کے بھی لوگ نکل آتے اگر ان کا مینڈیٹ ہوتا، اور اگر ایکچوئل پرسنٹیجز پہ آپ جائیں گے تو یہ ان سے کہیں زیادہ ہے. پھر اس کو کمپیئر کر لیں کے پی میں جو ان کے پاس ہوا تھا، اور مینڈیٹ کی اس سے پہلے انہوں نے جو شور شرابہ کیا ہوا تھا کہ جی 5 دسمبر کو ہم بلڈ شیڈ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے لوگوں کو بھی تھوڑی سی گھبراہٹ میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے. یہ باقاعدہ ان کی اسٹریٹجیز تھیں. ان کی باتیں یہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں کراچی سے بری طرح، یہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں راولپنڈی سے بری طرح. NA-122 دیکھ لیا، پنجاب میں ان کا بیڑا غرق ہو گیا. اب ان کے پاس سیاست نہیں رہی ہے کرنے کی، یہ صرف الزامات پہ جس طرح چلتے ہیں اسی پہ چلتے رہیں گے. آگے اسی طرح 2018 بھی گزر جائے گا، اسی طرح آگے 22 بھی گزر جائے گا. جی کیا فرما رہے ہیں فیصل صاحب؟ میں چودھری صاحب علی رضا صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ جو دودھ کی نہریں بتائی ہیں اور جو اتنے زبردست کام کیا اور ہم ریجیکٹ ہو گئے، آپ ایکسیپٹ ہو گئے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس شہر کو دیا کیا ہے؟
کیا میں واپس اس فہرست میں جاؤں کڈنیپنگ سے لے کر بدنخوری سے لے کے لاشوں سے لے کر کیا وہ ساری چیزیں میں سناؤں آپ کو واپس اس کا ملبہ کس کے پاس جائے گا آپ کی جماعت نہیں شامل چلیں میں آج آپ کو سنا رہے تھے تو آپ کو ووٹ بھی مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے بہت اچھا کام کرنا تھا یا پھر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ یہ بالکل ساری چیزیں صحیح کر دیں گے تو پھر آپ کو ووٹ مل جاتے لیکن آپ کو تو ووٹ نہیں ملے ووٹس تو ہم کو مل گئے میئر ہمارا آ گیا ڈپٹی میئر بھی ہمارا آ گیا اب آپ روتے رہیے سر سارے آگے آپ کے چھوڑیے وہ کیا کام کیا آپ نے کیا کیا یہ تو بتائیں نا ہو گئے الیکشن نے صاف صاف بتا دیا آپ کو کہ کیا کام کیا کیا کام نہیں کیا آپ نے جس نے 246 میں بھی اتنا ہی رولا ڈالا تھا اس کے بعد علی رضا صاحب میری ریکویسٹ سن لیں نا میری ریکویسٹ سن لیں میں آپ سے بھی یہ نہیں کہہ رہا آپ کو مینڈیٹ مل گیا آپ نے کیا کیا کراچی کے میں کیا چینجز لے کے آئے سوائے پولیس کی آپ بات کرتے سر ہیں آپ کراچی کا بتائیں نا آپ تو کراچی کے آپ بلند دعوے کر رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کا مینڈیٹ چیک پوسٹ کے تھرو ہی ہوتے ہوئے لوگ پہنچے تھے آرمی پبلک اسکول تک پھر آپ کا جو ابھی پی اے ایف پہ واقعہ ہوا ہے اس میں بھی لوگ آپ کی پولیس سے ہی چیک پوسٹ سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں وہاں علی رضا صاحب آپ کراچی کے بارے میں بتائیں نا آپ نے کراچی کو کیا دیا ہے آپ لوگ کیسے پھر آپ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے طالبان کے دفتر کھلنے چاہیے ہمارے پاس پھر آپ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ان سے بات چیت ان سے گفتگو ہونی چاہیے خود ہی نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ آپ نے کس طرح پالیٹکس کرنی ہے اور خود آپ کا گراف پورے پاکستان میں کیسا گر چکا ہے 30 سیکنڈ روبینہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعی توسیع ہو جائے گی اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور بلا وجہ میڈیا پھیلا رہا ہے بالکل ہوگی اس کو بلا وجہ ایک متنازع بات بنائی جا رہی ہے توسیع ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی کیونکہ کراچی کا امن و امان سب کے لیے ضروری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اس طرح سے کبھی بھی کوئی ایسا اقدام یا فیصلہ نہیں کرے گی جس سے کسی طریقے سے بھی ملک کو یا کسی بھی صوبے کو کوئی نقصان پہنچے وقت ختم ہو گیا خواجہ صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی فیصلہ بہرحال آپ خود کریں گے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ